बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। लाहौर के पोश इलाके के घर से 3 अफराद की गली सड़ी लाशें मिलती हैं। पुलिस को इत्तला किसने दी? दरवाजा खोला गया तो घर के अंदर इन डेड बॉडीज की क्या सूरत हाल थी? शदीद बदबू की वजह से वहां किसी से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। इतनी पुरानी डेड बॉडीज थी, क्या जो हमसाये थे उन्हें कभी भी पहले स्मेल नहीं आई थी? क्या सारा मामला है? कौन लोग हैं जिन्होंने ये कत्ल किए हैं और इस कत्ल के पीछे किस खातून का हाथ है? क्या चीजें इस वक्त पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। 4 दिसंबर को एक खातून और एक मर्द इस घर में क्या लेने आए थे और पुलिस ने जियो फेंसिंग और सीडीआर डेटा के जरिए कैसे इन 2 मुल्जमान को ट्रेस किया है? कत्ल की प्लानिंग कब से चल रही थी? मुल्जमान क्या बताते हैं? जिन 3 अफराद की डेड बॉडीज मिली हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो क्या बताते हैं कि ये लोग क्यों उनसे कट ऑफ थे, क्यों उनसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से ये इतनी पुरानी डेड बॉडीज हमसायों की फोन कॉल की वजह से ट्रेस हुई हैं। तो ये इंतहाई दिल खराश वाकया है जो कि लाहौर में पेश आया है। एक पोश इलाका है, सेंट्रल पार्क है, एफ ब्लॉक। 17 जनवरी को यहाँ से एक हमसाये की तरफ से कॉल की जाती है पुलिस को और इनका जो मुतलका थाना है वो कान्हा की हदूद है। इसका मुकदमा भी थाना कान्हा में ही दर्ज किया गया है। थाना कान्हा के एरिया में इतला की जाती है 15 पे कॉल के बाद कि पुलिस की नफरी इस घर में पहुंचे, उसकी तलाशी ले, क्योंकि जो नेबर्स के लोग हैं उनकी तरफ से कॉल करके ये बताया गया था कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। लेकिन इस घर के जो मकी हैं वो तकरीबन 1-1.5 माह से लापता है और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। घर का जो मेन गेट है वो लॉक है। पुलिस यहाँ पे पहुंचती है 17 जनवरी के रोज ही, यानी 5:30-6 बजे के करीब पुलिस पहुंच जाती है और घर का मेन गेट खोला जाता है। मेन गेट खोलने के बाद नीचे वाली मंजिल पे ही एक कमरे को खोला जाता है तो चारपाई के नीचे 75 साल से जायद उम्र के एक बुजुर्ग की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिनके हाथ और पांव भी बंधे होते हैं और उनकी गर्दन दबाकर उन्हें कत्ल किया गया होता है। फिर पुलिस दीगर घर को चेक करती है। ऊपर वाली मंजिल पे पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहां भी मुख्तलिफ 2 कमरों में 2 डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और ये 3 डेड बॉडीज जो है, पुलिस का अब ये बताना है कि उनकी ये सूरत हाल थी कि डेड बॉडीज के अंदर कीड़े पड़े हुए थे और इस कदर ज्यादा स्मेल थी कि वहां खड़ा होना या वहां पे सर्च वगैरह दीगर चीजों को करना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लिहाजा सबसे पहले ये बॉडीज वहां से रिकवर की गई और इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घर की तलाशी ली गई और आईडी कार्ड वहां से ढूंढने की कोशिश की गई, क्योंकि जो अहले इलाका थे वो ये बताते हैं कि ये 2021 से यहाँ पे रहाइश पजीर है सेंट्रल पार्क में। लेकिन जो इनके इर्द गिर्द नेबर्स थे, या होता है कि जैसे हमसायों के साथ दुआ सलाम या दिन में 1-2 दफा मुलाकात हो जाना, बाहर गेट पे किसी के साथ मुलाकात हो जाना, तो ये जो 3 अफराद थे ये ना तो बाहर निकलते थे, ना इनकी किसी से मुलाकात होती थी, ना इनका किसी के पास कोई आना जाना था। इसलिए पुलिस वहां से आईडी कार्ड तलाश करना चाहती थी कि कुछ ना कुछ उनके पास मालूमात हो। वहां से आईडी कार्ड एक मिल जाता है और फिर जो सिम वगैरह होती हैं उनका डेटा निकलवाने के लिए राब्ता कर लिया जाता है, ताकि पता चले कि इनके नाम पे कौन सी सिमें हैं और ये इनसे लास्ट जो राब्ता है वो किसने किया, इनका फोन कब तक चलता रहा है। इन तीनों अफराद के मोबाइल फोन इस घर के अंदर मौजूद नहीं थे। इवन के जो इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, यानी डीवीआर, वो भी तमाम चीजें वहां से गायब थी। तो लिहाजा जब ये सीडीआर डेटा और जियो फेंसिंग उस एरिया की जाती है तो फिर जो मुल्जिम पकड़ा गया है उसके बारे में जो चीजें सामने आ रही हैं वो आस्तीन का सांप ही निकला है, क्योंकि उसका इनके साथ 18-20 साल का तल्लुक था और एक अंधे एतमाद वाला रिश्ता था। लेकिन उस मुल्जिम ने एतमाद का सहारा ही लेते हुए इन लोगों को बेदर्दी से उस रात कत्ल किया था, जब उसने 4 दिसंबर को इनको कॉल की। और ये जो 3 अफराद हैं, पहले इनके हवाले से बात करें तो स्कूल टीचर नोमान, इनकी तकरीबन 75 से 80 साल के दरमियान उम्र बताई जा रही है। ये वालिद है
اور اسی طرح جو 43 سالہ کامران ہے وہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور 42 سالہ عمران وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا. یعنی نعمان اسکول ٹیچر تھے اور 2 ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان دونوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح جو نعمان کی وائف تھی ان کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ رہائش پذیر تھی اسی گھر میں، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب یہ تینوں باپ بیٹا اس گھر میں ایف بلاک سینٹرل پارک میں رہائش پذیر تھے. سرگودا کے یہ بیسیکلی رہنے والے ہیں، لیکن 2020-21 میں انہوں نے سینٹرل پارک میں آ کر اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا، اور ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ سرگودا میں ہی رہائش پذیر ہے. ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ جب سے یہ لوگ لاہور موو ہوئے تھے تو یہ کسی سے بھی نہیں ملتے تھے سرگودا میں اپنے رشتہ داروں سے، اور رشتہ دار جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے تھے. تو اس لیے ان کا نہ کسی کے گھر سرگودا میں آنا جانا تھا اور نہ ہی کوئی ان سے آ کے ملتا تھا. تو جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں یہ اتنی پرانی اسی وجہ سے ہوئی کہ جو بھی کوئی ان کے رشتہ دار تھے نہ ہی کسی نے ان کو فون کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی کمپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کہاں ہیں، اور نہ ہی کسی ہمسائے نے 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا کبھی بھی پولیس کو اطلاع دی کہ اس گھر میں سے کوئی سمیل وغیرہ محسوس ہو رہی ہے. نعمان جو ان لڑکوں کا والد ہے ان کے ہاتھ باندھ کر ان کا گلا دبایا گیا تھا ان کے زاربن کے ساتھ ہی، اور دونوں بھائیوں کے پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. ایک بھائی کے گلے میں مفلر ڈال کر اس کا گلا گھونٹا گیا تھا اور دوسرے کے گلے میں رسی ڈال کر اس کی بھی جان لی گئی تھی. آئی ڈی کارڈ سے جب سمیں نکلوائی گئی ہیں اور کال ریکارڈ ڈیٹا سامنے آیا ہے تو پھر پتا چلا کہ 4 دسمبر کے بعد ان تینوں باپ بیٹوں کا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہوا. یعنی ان تینوں کے پاس موبائل فون تھے، لیکن جو قاتل تھا وہ جاتے ہوئے تینوں موبائل فون اس لیے لے گیا. جب یہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوں گی، پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تو قاتل کی طرف شاید شک نہیں جائے گا، اور پولیس والے یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ موبائل فون تو بعد میں بھی یوز ہوتے رہے ہیں. کیونکہ جب یہ سمیں نکلوائی گئی ہے اور اس کا کال ریکارڈ ڈیٹا چیک کیا گیا ہے تو یہ 4 دسمبر کو تینوں باپ بیٹے جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی جو سمیں ہیں وہ 20 دسمبر تک چلتی رہی ہیں. اور یہ یوز کون کرتا رہا ہے؟ یہی ملزم ہے شاطر، جو انہوں نے آستین میں سانپ پار رکھا تھا. دوستی کے نام پہ وہ شاید ایک دھبا تھا، اسی لیے یہ اتنا خوفناک اس نے پلان کیا، اور اس پلاننگ کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. جو قاتل ہے ملتان چنگی موہلن وال کی طرف یہ سمیں لے کے چلا گیا، یعنی موبائل لے کر 20 دسمبر تک وہیں پہ یہ موبائل فون استعمال ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد ان فونز کو بند کر دیا گیا تھا. ملزم روہیل، اس کی دوستی ہوتی ہے 2008-9 میں کامران کے ساتھ. کامران یعنی جو نعمان کا بڑا بیٹا ہے اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. دونوں ہی گورنمنٹ کانٹریکٹ پر ایک جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، اور تقریباً ان کا 9-10 سال یہ ملازمت کا، چونکہ کانٹریکٹ پہ ملازمت ہوتی ہے تو دونوں کا آپس میں ملنا جلنا اور دوستی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، یا یہ جس طرح باپ بیٹے تھے اب ان کے گھر روہیل کا اس طریقے سے آنا جانا تھا کہ وہ ان کے گھر آ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ملنے ملانے کے لیے کوئی مہمان کے طور پہ آیا ہے. وہ ان کے گھر آ کے کئی دن یہیں پہ گزارتا تھا. 2018 میں جب کامران اور روہیل کا کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے، یعنی جو گورنمنٹ کانٹریکٹ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ کوئی اپنا بزنس ہونا چاہیے کہ جاب بھی نہ کرنی پڑے اور ہم کوئی اپنا اچھا سرکٹ چلا سکیں. لہٰذا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کا، یعنی یہ جو مویشی پال کر انہیں بیچتے ہیں بقرہ عید پہ یا اسی طرح آن لائن بھی جانوروں کو بیچا جاتا ہے، تو یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جس سے ہم سال میں جب بقرہ عید پہ جانوروں کو تیار کر کے فروخت کیا کریں گے تو ہمیں اچھی خاصی کمائی یا اچھا خاصا منافع وہاں سے حاصل ہو جایا کرے گا. یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا کاروبار کا حجم بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے یہ شروع کیا جاتا ہے، جس میں کہ آدھے پیسے کامران کے ہوتے ہیں، آدھے پیسے روہیل اس میں شامل کرتا ہے. مختلف جانور یہ لیتے ہیں اور ان کو منڈیوں میں آن لائن یا اس طریقے سے ان کو فروخت کرتے ہیں. عید قربان پہ جب فروخت کرتے ہیں تو پھر ان کو زیادہ اس سے منافع ہوتا ہے. قاتل روہیل،
اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یونیسیف ادارے کا ملازم ہے. پولیو ورکرز کو نہ صرف یہ لک آفٹر کرتا ہے بلکہ اس قتل کے اندر اس نے ایک پولیو ورکر خاتون کو بھی استعمال کیا ہے. اس خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ روہیل کے ساتھ اس خاتون کے تعلقات بھی ہیں اور اس گھر کے اندر یہ پہلے بھی اس خاتون کو 1-2 دفعہ لے کر آیا تھا. یعنی اس نے باپ اور دونوں بیٹوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کافی عرصہ پہلے ہی کر لی تھی اور اس خاتون کو جو یہ پولیو ورکر بتائی جاتی ہے پہلے بھی 2 دفعہ اس گھر میں لے کے آیا تھا اور ان سے اس نے ان کو ملوایا تھا. اب جب یہ پلان کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے یہ مرڈر کرنا ہے اور مرڈر کرنے کی جو شرمناک وجہ یہ بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کا حجم تھا، یعنی 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا، جو بزنس سٹارٹ کیا تھا جانوروں کا، اسے یہ ساری دولت صرف خود کے لیے ہی چاہیے تھی، یعنی سارا پیسہ یہ خود ہتھیانا چاہتا تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ کامران اس کو پروپر جو اس کی کمیشن بنتی تھی، جو اس کا شیئر بنتا تھا وہ اس کو نہیں دیتا تھا اور اسی بات کا اس کو رنج تھا. منہ پہ تو دوستی تھی لیکن ان کے ساتھ یہ رنجش رکھتا تھا. لہٰذا یہ ڈیسائیڈ کر کے تقریباً 3 پتے بتایا جا رہا ہے، نشہ آور ادویات کے 3 پتے لیتا ہے اور ایک ایک پتے کو پیس کر سیپریٹ جگہوں پہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. خاتون کو اپنے ساتھ لے کر 4 دسمبر کو کال کرتا ہے کامران کو کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو مجھے بتائیں. یعنی کہ یہ 4 دسمبر 2025 کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو کھانا کھا چکے ہیں تو اب ہم نے کھانا نہیں کھانا، آپ کچھ پینے کے لیے جوس وغیرہ لے آؤ گے تو ہم وہ پی لیں گے. لہٰذا یہ ملزم جو ہے یہ موسمی کا جوس خریدتا ہے اور ان کے گھر لے آتا ہے. ساتھ اس کے یہ جو لیڈی ورکر بتائی جا رہی ہے پولیو ورکر یہ بھی ہوتی ہے. خاتون کو کہتا ہے کہ وہ کچن میں جا کر جوس بنا کر لے آئے، یعنی جوس گلاسوں میں ڈال کے لے آئے. خاتون کے پاس آلریڈی وہ گولیوں کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے، جو نشہ آور ادویات اس نے پیس کر رکھی ہوتی ہیں وہ خاتون کو دے دیتا ہے. وہ گلاسوں میں اس حساب سے مکس کر کے لے آتی ہے اور ایک ایک گلاس جب یہ تینوں باپ بیٹا پیتے ہیں تو یہ تقریباً بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ سب سے پہلے چونکہ جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ یہ والدین لڑکوں کے جو ہیں نعمان وہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور انہی کے زاربند سے سب سے پہلے ان کو قتل کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو نعمان ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مزاحمت نہیں کرتا کہ اس کے اوپر وہ گولیوں کی ایک ایج ان کی زیادہ تھی اور گولیوں کا اثر بھی انہیں جلدی ہو گیا تھا، لہٰذا ان کی طرف سے تو کوئی مزاحمت ہوئی ہی نہیں. یہ خاتون اور روہیل دونوں مل کر ان کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ اوپر والے پورشن میں چلے جاتے ہیں. اوپر جا کر جو کہ وہاں پہ بھی نیم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں کامران کا بھائی عمران، دونوں ہی اوپر جا کر عمران کو، چونکہ عمران اپنے کمرے میں اوپر موجود ہوتا ہے، پہلے اسے قتل کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کے سوئے ہوئے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر وہ بے ہوش ہوتا ہے. ملزم کا بتانا ہے کہ اس کو بھی جب قتل کیا تو وہ مزاحمت نہیں کرنے کے قابل تھا، یعنی اس پہ اتنا زیادہ ہیوی مقدار میں نشہ آور گولیوں کا پاؤڈر دیا گیا تھا کہ اس نے بھی مزاحمت نہیں کی اور اس کو بھی قتل کر دیا. پھر یہ بتاتے ہیں کہ کامران کے کمرے میں گئے اور جب کامران کے انہوں نے پاؤں باندھنے کی کوشش کی تو کامران نے مزاحمت کی. اس مزاحمت کے دوران ایک گملہ بھی وہاں پہ ٹوٹا ہوا تھا کمرے کے اندر اور کچھ ایسے آثار بھی نظر آ رہے تھے کہ جیسے وہاں پہ کافی زیادہ ہاتھا پائی آپس میں کرنے کی کوشش کی گئی ہو. نشہ آور ادویات کافی زیادہ مقدار میں استعمال کروائی تھی، وہ اسی لیے کروائی تھی کہ دوسرا بندہ مزاحمت اس طریقے سے نہ کر سکے. اس میں پاور ہی اتنی نہیں ہوتی جب کوئی ایسی ادویات وغیرہ استعمال کر لیتا ہے. لہٰذا کامران نے کوشش تو کی لیکن وہ یہ 2 لوگ تھے اس لیے وہ بھی اس طریقے سے مزاحمت نہیں کر سکا، تو اس شخص نے اس کے گلے میں مفرل ڈال کر اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد یہ جو خاتون ہے اس کی جو لوکیشن ہے، اس کے موبائل کا جو CDR ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 5 گھنٹے اس گھر میں موجود رہی ہے 4 دسمبر کی رات. تو 5 گھنٹے یہ خاتون جب یہ ساری واردات دونوں مل کے کر لیتے ہیں، یعنی 3 افراد کو قتل کر دیتے ہیں، پھر اس گھر کی چیکنگ کی جاتی ہے اور وہاں جو بھی ان کی کوئی نقدی موبائل کوئی بھی چیز ان کو نظر آتی ہے
یہ وہ وہاں سے اکٹھی کرتے ہیں. جاتے ہوئے ان کے جو DVR ہے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی فوٹیج، کوئی بھی چیز پولیس کو کبھی مل ہی نہ سکے. اور اسی طرح جو تینوں موبائل تھے یعنی نعمان کا، کامران اور عمران کا، وہ بھی یہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور موبائل لے جا کر اسے استعمال کرتے ہیں یہ موہلن وال کی سائٹ پر، کہ ایسا لگے کہ جیسے ملتان چنگی، موہلن وال یا ان سائٹس کے اوپر طول خود ہی اپنا موبائل استعمال کرتے رہے ہیں. یعنی ان کی موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ موبائل تو یوز ہوتے رہے ہیں. لیکن جب یہ ڈیڈ باڈیز دیکھی گئی، ان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، ڈیڈ باڈیز کی بہت ہی بری صورتحال تھی. تو اس وجہ سے پھر اندازہ پولیس کو یہ ہوا کہ یہ کافی پرانی ڈیڈ باڈیز ہے. اور پھر جب جیو فینسنگ کی گئی، CDR ڈیٹا نکلوایا گیا تو پتا چلا کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ 4 دسمبر تک اس ایریے میں استعمال ہوا، یعنی سینٹرل پارک کے ایریا میں. اس کے بعد یہ ملتان چنگی، موہلن وال ان ایریاز میں استعمال ہوتا رہا. یہ جو موبائل استعمال ہوا ہے اس کو آگے سے ریسیو کرنے والا بندہ جو تھا وہ تھا روہیل ملزم، یعنی جس نے یہ قتل کیے تھے. وہ ہی شاطر ملزم تھا، وہ موبائل دوسری جگہوں پہ یوز کرتا رہا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ موبائل یوز کون کر رہا ہے. جب انہوں نے یہ 3 لوگوں کو مرڈر کر دیا تھا اس کے بعد 65 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. اس میں خاتون کا بھی ہاتھ ہے، یہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کا کافی اس میں مشکوک کردار نظر آتا ہے کہ وہ 5 گھنٹے اس گھر میں کیا کرتی رہی. اگر خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے سامنے یہ قتل ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آگے سے پھر کامران نے مزاحمت بھی کی جب اس کے ہاتھ یا پاؤں باندھنے کی کوشش کی گئی، تو یقیناً پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے روہیل کا ساتھ دیا اور اس کو دبوچ کر اور پھر انہوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. روہیل کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، یعنی کامران کے ساتھ. کامران کے ساتھ اس کی رنجش تھی، لیکن کامران کے والد نعمان اور اس کے بھائی عمران کو بلا وجہ ہی اس شخص نے مار دیا. اور ان کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی یہ بتائے گا کہ روہیل کے ساتھ کامران کے کوئی تعلقات تھے، دوستی تھی یا کوئی پارٹنرشپ تھی یا انہوں نے آپس میں کوئی کاروبار کیا تھا. اس لیے ان تینوں کو ہی راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا. تو انہوں نے مختلف ٹرانزیکشن بھی کی ہیں. خاتون کا اس میں کافی کردار ہے. ملزم کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس طریقے سے اس میں سے شیئر نہیں دیا جا رہا تھا. میرا 30 لاکھ روپے شیئر بنتا تھا لیکن مجھے بہت کم پیسے یعنی 8-10 لاکھ روپے دے کر تنخواہ دیا گیا تھا کہ اس دفعہ منافع کم ہوا ہے. اور یہی بات مجھے کھائی جاتی تھی دن رات کہ میرے ساتھ کامران نے اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ سارا پیسہ میرے پاس آئے گا. اور وہ اسی طریقے سے آ سکتا تھا کہ میں کامران کو رستے سے ہٹاتا اور اس کے باپ اور بھائی کو اس لیے ہٹایا کہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکے. اگر وہ زندہ رہتے تو وہ میرے بارے میں بتا دیتے. لیکن اس ملزم کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ CDR، جیو فینسنگ اور اب جو جدید ٹیکنیکل چیزیں آ گئی ہیں ان سے بہت جلد ملزم ٹریس ہو جاتے ہیں، چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، کال بہت جلدی ٹریس ہو جاتی ہے، لوکیشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ایسا دوست جو ان کا تقریباً دوستی بتائی جا رہی ہے، 18 سالہ دوستی تھی، انہوں نے اعتبار کر کے اسے گھر بلایا. اس پہ اتنا بلائنڈ فیتھ کرتے تھے کہ یہ شخص جب مرضی ان کے گھر آتا تھا، ان کے کچن میں جا کے یہ جو مرضی کوکنگ بھی کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا اور وہ بھی اس کا بہت خیال کرتے تھے. لیکن اس شخص نے کس طریقے سے ان کو ڈسا ہے پیسوں کی وجہ سے، اور 65 لاکھ روپے پھر اس نے ٹرانزیکشن کی ہے. اور اب یہ بڑے پرسکون طریقے سے اپنے گھر جا کے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید میرا کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ہی اصل ملزم ہوں. لیکن پولیس نے اس کو اسی رات ہی دبوچ لیا تھا جس روز یہ ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی تھیں. مقتولین کے خاندان کے جو افراد ہیں جو سرگودا میں رہائش پذیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے آپس میں تعلقات کچھ ایسے تھے کہ یہ تینوں باپ بیٹا کسی کو بلاتے نہیں تھے اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان سے کوئی رابطے میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ 1.5 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا کہ ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کسی رشتہ دار نے، کسی قریبی جاننے والے نے یا کسی نے یہ تک بتانے کی بھی پولیس کو کوشش نہیں کی کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ مسنگ ہیں. ایون کہ جو ان کے ہمسائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سرگودا کے رہنے والے ہیں.
یا ان کا پیچھے کیا کاروبار ہے, ان کے کیا معاملات ہیں, کیونکہ یہ تینوں باپ بیٹا جو ہے یہ گھر کے اندر ہی زیادہ رہتے تھے اور باہر بہت کم لوگوں سے ملتے تھے. کسی سے بھی ان کا کوئی اتنا ملنا جلنا نہیں تھا, حالانکہ وہ تقریباً 6-7 سال سے سینٹرل پارک میں رہائش پذیر تھے. تو اب اس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ جو خاتون پولیو ورکر ہے اس کا اس میں خاصا کردار نظر آتا ہے. ابھی مزید اس پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کیا کوئی تیسرا کردار بھی تو ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہے, کیونکہ ایٹ اے ٹائم 3 قتل کرنا اور اتنے بروٹلی مرڈر کرنا, اس میں ایک خاتون یا ایک مرد, پہلے صرف اور صرف روہیل کا نام آ رہا تھا. روہیل کی جو CDR چیک کی گئی تو وہاں سے یہ خاتون پولیو ورکر پکڑی گئی, اور ابھی پولیس کو شبہ ہے کہ شاید ان کے ساتھ اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.